बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पुलिस की तहवील और नैब की तहवील से आज़ाद हो चुके हैं और इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान और पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में सरकारी मेहमान के तौर पर मौजूद हैं और उनसे 10 लोगों को मिलने की इजाज़त है। 10 लोग, जिसको इमरान खान साहब चाहेंगे वो 10 लोग आ सकते हैं, उन्होंने अपनी अहलिया का कहा। और सैफुल्लाह नियाज़ी और उनके वकील पंजोता साहब जो हैं उनको बुलाया और इस तरीके से अब मुलाकातें भी हो रही हैं और वो इस वक्त पुरसकून अंदाज में अपने मामूलात ज़िंदगी निपटा रहे हैं, अहम सलाह मशवरा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अहम नौयत की बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट रूम में क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। नंबर 1 तो इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, और चूँकि वो तहवील में थे और उनके साथ उनका ना ही किसी किस्म का कोई राब्ता था, ना ही फ़ोन पे राब्ता था, उनसे फ़ोन भी छीन लिए गए थे, सब कुछ छीन लिया गया था और वो एक आराम से अपना जो भी एक मुल्ज़िम के तौर पे उनके साथ सलूक किया जा रहा था। और साथ ही साथ उनको पहली रात बिल्कुल नहीं सोने दिया गया जब तक वो नैब की तहवील में थे, और जब वो आए हैं पुलिस लाइन तो उन्होंने कहा कि मैं उधर मुझे तंग नहीं किया गया, सिवाय इसके कि सोने का माहौल नहीं बनने दिया गया। ये सारी बातें उन्होंने की। और फिर इतना ताख़ीर क्यों हुई? पहले तो ज़रा ताख़ीर की मैं बता दूं कि उन्हें जब ये बताया गया और फिर ज़रा इमरान खान साहब की मिन्नत तरले भी किए गए कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट रूम नंबर 1 में ज़रा हाथ हौला रखें, और उनकी ज़रा थोड़ी सी पैम्परिंग भी की गई और उनको मनाने की भी कोशिशें की गई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो शायद हो सकता है कोई एक आध फ़ोन कॉल भी आई हो, किसी का पैगाम भी दिया गया हो। तो उसके फ़ौरन बाद जो रवैया है वो फ़ौरन तब्दील हो गया उधर के स्टाफ का, और इमरान खान जो कि एक मुल्ज़िम के तौर पे जिनको लाया गया था, फ़ौरन ही स्टाफ ने अचानक आके उनको सर 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 कहना शुरू कर दिया। सर सर सर, और सर ये कर लें, सर वो कर लें, सर आप फ्रेश हो जाएं, सर आप तैयार हो जाएं, सर हमने जाना है, सर हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। इमरान खान साहब को पहले तो पता ही नहीं था कि हो सकता है उन्होंने कहा कि ये कोई ड्रामा कर रहे हों, लेकिन फिर उनको उनकी एक बात करवाई गई और उनको बताया गया कि नहीं, वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म सादर किया है और इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही लेकर जाना है। दरमियान में वफाकी हुकूमत के ज़रा तेवर, राना साहब, मरीम साहिबा और वो सारे मुतहर्रिक हुए, और उसमें जो नेगेटिव पार्टी है मरीम साहिबा की ख्वाहिश, क्योंकि वो ख़राब हो रही थी, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम रेजिस्ट करेंगे। मौलाना साहब भी मैदान में आए कि नहीं, हम भी लोग लेके आएंगे, हमने भी फिर अगर स्ट्रीट पावर हम भी दिखाएंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको ज़रा कहा कि नहीं, हुन मौलिया गल बहुत वध गई है। नदीम अफजल चांद ने तो कहा था ना, मुख्तारिया गल वध गई है, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मौलिया गल बहुत वध गई है, हुन ज़्यादा पंगे नहीं ले सकते। तो बहरहाल उसके बाद फिर मरीम औरंगज़ेब साहब को मैदान में उतारा गया, और जब उन्होंने ये कहा कि आपको घरों में घुस कर मारेंगे, ये पैगाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गया। ये ऑनरेबल जजेस, तमाम ऑनरेबल जजेस तक पहुंच गया ये पैगाम। ये जो उनके 3 जुमले थे कि जनाब आपको घरों में घुस कर मारेंगे, ये जो बात थी, ये बस ये आखिरी, ये रेड लाइन थी। ये तमाम ऑनरेबल जजेस तक पहुंची, तमाम ऑनरेबल जजेस तक पहुंची। तो ये मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहरहाल उसके बाद फिर जो हुआ, तो हो सकता है ये थोड़ा सा केस लंबा चलता, हो सकता है, लेकिन ये जो लाइन थी ना, इस लाइन ने मरियम साहिबा की सियासत का जनाजा भी नहीं, बल्कि उसको हराम मौत उसको मार दिया। और ये था वो पैगाम। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब उतरे मैदान में। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वही काम किया जो वो हस्बे मामूल करते हैं। तो बहरहाल जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान साहब को देखते ही कहा, उन्होंने कहा जी कि जनाब, एक और बात बता दूं आपको कि जब उनको लाया गया जजिस गेट से, उनको लाया गया और फिर मर्सिडीज का बंदोबस्त किया गया उनके लिए, फिर सारे का सारा प्रोटोकॉल, वीवीआईपी प्रोटोकॉल पहुंच गया पुलिस लाइन, सारा फुल प्रोटोकॉल पुलिस लाइन में पहुंच गया। फुल मर्सिडीज भी पहुंच गई, काली शीशे वाली गाड़ियां भी पहुंच गई, आरामदेह चीज़ें भी पहुंच गई, फिर कपड़े भी इस्त्री हो रहे हैं इमरान खान साहब के, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ A1 इनको तैयार किया जा रहा है जैसे दूल्हे को तैयार करते हैं। तो ये सारा कुछ की जा रही थी, पैम्परिंग इसको कहते हैं ना, ये काम किया जा रहा था।
اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم پیش نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد کیونکہ کوشش کی گئی اٹارنی جنرل کے ذریعے بھی کہ جی تھوڑا سا ہمیں فیس سیونگ دے دیں، تو فیس سیونگ ظاہر ہے کہاں ملنی تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ آگاہ چکی تھیں۔ جب انکار کیا نا چیف جسٹس صاحب نے، جو بیک ڈور چینل پہ جب انکار کیا، تب مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں اتری ہیں۔ ان کو مریم نواز صاحبہ نے حکم دیا، شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا جی اتر جائیں آخری پھر تیر چلا دیں، تو وہ آخری تیر نہیں چلا، بلکہ وہ تیر جو ہے وہ اڑتا ہوا تیر ثابت ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ جی کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، ہائی کورٹ کل کیس کی سماعت کرے گا اور ہائی کورٹ میں کل آپ پیش ہوں گے اور ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا جیسے ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کی کہ گرفتاری غیر قانونی ہے، ہم اس کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، ابھی فیصلہ لکھا نہیں تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں تو پھر نعرے بازی اور شدید نعرے بازی، اور وکیل جو ہیں نوجوان وکیل وہ پھر دوڑتے ہوئے باہر آئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک نعرے بازی کی اور وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا امن ہوگا تو ریاست چل سکے گی، چیف جسٹس صاحب نے کہا امن ہوگا تو ریاست چل سکے گی، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے اور ہر سیاستدان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ الزام ہے کہ آپ کے ورکرز نے سڑکوں پر آ کر ماحول بنایا، آپ نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تھا، آپ اپنا مذمتی بیان عدالت میں ہی دیں، سرنڈر کرنے والے ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو انصاف تک رسائی ملے، وارنٹ قانونی تھے یا نہیں، گرفتاری غیر قانونی تھی یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پہ عمران خان صاحب نے پھر عدالت میں بیان دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فوری طور پہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے پرامن رہنے کی سارے لوگوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے کہا کہ ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کارکنان پرامن ہو جائیں، ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور ملک میں صرف الیکشن ہم چاہتے ہیں، یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں، جو الیکشن چاہتا ہے وہ فساد کیوں چاہے گا۔ ہر عدالت کل وکلا نے مجھے بتایا کہ انتشار ہو رہا ہے، عدالت میں لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں اور مجھے ڈنڈے مارے گئے، اور ایسے تو قاتل کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، مجھے اغوا کیا گیا اور یہ واقعات میرے لیے حیران کن تھے، میرے سر پر ڈنڈے مارے گئے، مجھے علم نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، مجھے ایسے پکڑا گیا جیسے دہشت گرد ہوں، جیسے میں دہشت گرد ہوں، میں مظاہروں کا ذمہ دار کیسے ہو گیا۔ آپ کی بات سن کر ہمیں ری ایشورنس ہوئی ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں آپ، مذاکرات کا آغاز کریں، اس سے معاشرے میں امن آئے گا۔ آپ نے کہا آپ امن چاہتے ہیں، املاک کا نقصان نہیں چاہتے، یہ ایک اچھی بات ہے، آپ عوام کے حقوق کے امین ہیں، یہ بہت بڑی امانت ہے، 23 کروڑ عوام انتظار میں ہے، انتظار میں ہی ہے کہ ہمارے لیڈر آگے بڑھیں۔ دونوں سائڈ سے بیانیہ شدید ہو چکا ہے، جیسی زبان استعمال ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ عمران خان نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ گیسٹ ہاؤس میں جائیں گے، اور چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب کو پھر بلایا اور انہوں نے کہا کہ ان کو گیسٹ ہاؤس میں رکھیں، یہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ان کی سیکورٹی، فل پروف سیکورٹی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ عمران خان وہاں جائیں اور جا کے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ مل سکتے ہیں جن کو مل سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم کر دی گئی، اور 10 سے 12 بندے وہ آپ کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ آرام سے گپے شپے لگائیں، آپ آرام کریں اور ریلیکس کریں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ عمران خان کل 11 بجے انہوں نے کہا جی کہ آپ پیش ہوں گے، عمران خان جہاں رکیں گے ان کی سیکورٹی فل پروف ہونی چاہیے، جہاں عمران خان کو رکھا جائے وہاں بہت سیکورٹی ہونی چاہیے۔ عمران خان کی چیف جسٹس سے گھر بنی گالا جانے کی درخواست میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے لیے آپ اہم ہیں، آپ کی سیکورٹی کے انتظامات کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے آپ اہم ہیں اور سیکورٹی کے انتظامات معقول کیے جائیں گے، کوئی بھی عمران خان کو گرفتار کرنے اب پولیس لائن نہیں جائے گا، عمران خان جس سے ملنا چاہیں اس کی فہرست دے دیں، عمران خان جب کسی کو ملنا چاہیں مل سکیں گے، یہ مختصر آرڈر انہوں نے کہا کہ ہم جاری کریں گے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، یہ خبر جو تھی یہ قیامت بن کر ٹوٹی، کہاں پہ یہ زلزلہ آیا اقتدار کے ایوانوں میں، بہت پریشان، انہوں نے فوری طور پہ ایک کام کیا، انہوں نے فوری طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم ایک اور فوٹو سیشن کریں گے اور راتوں رات ایمرجنسی لگا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حقوق معطل کریں گے، بنیادی حقوق معطل کریں گے، اس کے اختیارات پر قدغن لگائیں گے، لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور پنڈی سے اطلاع آئی
کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اب نہیں ہوگا، کیونکہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا مطلب ہوگا کہ جی ایچ کیو ہماری ملٹری قیادت جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ سے محاذرائی چاہتی ہے، لہٰذا یہ تاثر ختم کرنا ہوگا، اس لیے سلامتی کمیٹی کا اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گرفتاری کا معاملہ، اس کے بعد آئے جی خواجہ آصف صاحب بھی میدان میں آئے، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی تڑیاں شڑیاں لگائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں آتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا، آزادی کی تنصیبات، آرمی کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، اس پر عدلیہ کی تشویش کی لہر نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کی جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اسی دوران ایک وہی جعلی قسم کی آڈیوز ویڈیوز جاری کی گئیں، اور ٹوٹے جوڑ کے حسب معمول یہ ٹوٹے جوڑنے کا کام ابھی جاری ہے، ٹوٹے جوڑ کر ایک نیا ٹوٹا بنایا گیا اور اس کو نشر کیا گیا، اور وہ ایک وکیل کی گفتگو تھی۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ مجھے اگر یہاں بیٹھے پتہ ہے کہ فیصلہ کیا متوقع ہے، کتنی غیر قانونی معاملہ ہوا ہے، کتنا آئینی معاملہ ہوا ہے، کس طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا گیا، اگر مجھے یہاں تک پتہ ہے، مجھے یہاں سے اندازہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس وقت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ، اور یہ ہے کہ ساری عدلیہ کی تذلیل کی گئی، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت زیادہ پریشر اندر بہت ہے۔ آنریبل ججز کی بات اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب مان لیتے اور یہی حکم وہ صادر کرتے تو میرا خیال ہے کہ ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہو جانا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھی ججز کی بات ماننے کے بجائے وہ پریشر میں آئے، اور انہوں نے ایک ایسا حکم کیا جو اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا، اور اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم صادر نہ کرتی، تو عدلیہ کا وقار ملیا میٹ ہو گیا تھا، عدلیہ کا وقار ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج حکم صادر کیا ہے، یہ 23 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ہے، یہ 23 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ہے، جو عدالت میں جاتے ہیں تو سینہ تان کے جاتے ہیں کہ مجھے انصاف ملے گا، لیکن یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، وہ آگے جا کے ایک اور بات، سپریم کورٹ کا جو تحریری حکم آیا جی، وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ وجوہات، ڈیٹیل وجوہات بعد میں درج کی جائیں گی، اور یہ ترتیب سے بتا رہا ہوں، مختصر سا آرڈر ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، اور بہت ٹو دی پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ درخواست گزار کے پہلے اپلیکیشن منظور کی گئی، یہ ایڈمٹ کر لی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، درخواست گزار عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں القادر ٹرسٹ کیس میں مورخہ 1 مئی کو چیئرمین قومی احتساب بیورو کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کا عمل درآمد کا طریقہ کار بالکل غلط اور غیر قانونی تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1 مئی کو چھٹی تھی، یہ جو چیئرمین نیب نے وارنٹ ایشو کیے ہیں چھٹی والے دن کیے ہیں، چھٹی والے دن ان کی لوکیشن بھی پتہ کر لینی چاہیے کہ وہ کہاں تھے، تو لہٰذا 1 مئی کو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا گرفتاری کا عمل غیر قانونی، اور وارنٹ گرفتاری غیر قانونی، طریقہ کار غلط، اور سب کچھ غلط تھا۔ وارنٹ گرفتاری پر عمل سارا کچھ، یہ انصاف تک رسائی کے حق اور عدلیہ کے تقدس کا اور تحفظ کی خلاف ورزی کی گئی، کیونکہ اس نے پہلے ہی القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی جانب سے کی گئی کارروائی کے خلاف عدالتی ریلیف حاصل کرنے کے لیے عدالت میں سرنڈر کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 4، 9، 10 یہ درخواست گزار کے خلاف درخواست گزار کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ درخواست گزار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کل 12 تاریخ کو صبح 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اور القادر ٹرسٹ کیس میں اپنے خلاف نیبی کی کارروائی کو چیلنج کرنے کے لیے جو دائر کی گئی ریٹ پٹیشن سماعت کی جا سکے۔ نیب حکام اور اسلام آباد پولیس درخواست گزار کو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے تک فل پروف سیکورٹی یقینی بنائے گی۔ اور اگلی بات انہوں نے کی، چیف آرڈر میں لکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ معاملہ یعنی ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس کے سامنے رکھیں، تاکہ اس کی سماعت کے لیے ایک بینچ تشکیل دیا جا سکے، ایک بینچ تشکیل دیا جائے۔ اور عمران خان صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ کورٹ روم میں بھی انہوں نے کر دیا تھا۔ درخواست گزار کی ہائی کورٹ میں پیشی تک اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے وہ اس جگہ پر رہے جہاں اس وقت پولیس کی تحویل میں رکھا گیا ہے، یعنی پولیس لائنز کا مہمان، پولیس لائن کے جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ رکھا جائے گا، اور مہمان خانے میں جب تک درخواست گزار پولیس گیسٹ ہاؤس میں ہو 10 مہمان تک ملنے کا حقدار ہے، جن کی تفصیلات وہ متعلقہ پولیس افسر کو فراہم کرے گا، جو پولیس کی طرف سے سیکورٹی چیک کے تابع ہوگی۔ ان افراد کو درخواست گزار کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی جب تک وہ چاہیں۔
اور اس کے بعد فاضل عدالت نے لکھا ہے کہ درخواست گزار کے ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونے تک کارآمد رہے گا یہ حکم، اور ہائی کورٹ کے منظور کردہ کسی بھی حکم کے تابع ہوگا۔ اس حکم سے القادر ٹرسٹ کے معاملے کے میں جو نیب کی تحقیقات ہیں اس پہ کارروائی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہے سپریم کورٹ کا حکم۔ اس دوران قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، وہ کینسل کر دیا گیا، اور آج رات جو ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات تھی وہ ختم ہو گئی، فنا ہو گئی ہے، اور اس لیے یہ حکم صادر کیا گیا۔ اور یہ ہے جی جناب بنیادی بات کہ یہ جو ایک عدلیہ کو دھمکایا جا رہا تھا اس کا بھی رد عمل ہے، اور پاکستان میں ایک سکون آنے کی امید پیدا کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ اور صرف 2 دنوں کے اندر اندر ڈالر جو ہے وہ 15 روپے اوپر جا چکا ہے، 300 روپے اوپر 300 روپے کراس کر گیا ہے، ٹرپل سینچری ہو گئی ہے ڈالر کی۔ تو یہ ہے ہماری حالت زار۔ تو بہرحال جی یہ ایک آکسیجن سپریم کورٹ آف پاکستان ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا حق ادا کر دیا، جسٹس حسن اللہ صاحب نے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کل کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔